अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है आज के बजट की मुनासबत से, जो आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 2021 के लिए ये बजट पेश किया जाना है। इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत हैं और ये तवक्कुआत उस सूरत हाल के तनाजुर में है कि जिसका सामना पूरे मुल्क को है गुज़श्ता 3 माह से तकरीबन, और वो है कोरोना की वबा की, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और मईशत को चलाने के लिए और लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इकदाम किए गुज़श्ता 3 माह में। और इन गैर मामूली इकदाम की रोशनी में सूरत हाल किसी हद तक काबू में रही, वरना बेकाबू भी हो सकती थी। यही कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का। और अब जो बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट के पेश किए जाने से पहले इतलात ये हैं कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये एक वो खौफ होता है एक आम आदमी के जहन में, एक कंज्यूमर के जहन में, कि जब बजट पेश किया जाता है तो ये जहन में होता है कि जी नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, क्योंकि टैक्सेस लगाकर ही हुकूमत वहां से रेवेन्यू जनरेट करती है और फिर जो मुल्क के मुख्तलिफ मामलात हैं उनको चलाया जाता है, जिसमें डिफेंस बजट भी है, हेल्थ पे सर्व किया जाता है, तालीम पे सर्व किया जाता है। तो टैक्सेस की सूरत में वो रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट। और इस दफा ये कहा जा रहा है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। और ये जो नए ना टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, ये इसलिए फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस को लेकर वैसे ही मईशत पे बहुत ज्यादा दबाव है, और मजीद लोगों पर टैक्सेस लगाकर दबाव नहीं डाला जा सकता है। जब भी टैक्सेस ना लगाने की बात हो या नए टैक्सेस या टैक्सेस में इजाफा ना करने की बात हो, तो उसको हमेशा खुशाइन करा दिया जाता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या चाहे वो कोई कारोबारी हो। आज के हमारी इस ट्रांसमिशन में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर पाएगी। हर साल जब बजट पेश होता है तो हम यही सुनते हैं कि जी ये खसारे का बजट है, इस बार भी खसारे का ही बजट पेश किया जाएगा। और इस बार तो वसूख से कहा जा रहा है कि खसारे का बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जो रिकवरीज होनी थी वो रिकवरीज नहीं हो पाई हैं। सो आज के प्रोग्राम में, आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम एक लेते हैं जी मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो बाकायदा आज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का आगाज होगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल बजट ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले लाहौर स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात सलमान शाह साहब ने। सलमान शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आप मौशी एतबार से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मईशत हमारी किस डगर पे थी, कितनी बेहतर थी, कितनी बेहतरी की गुंजाइश थी, कहाँ कहाँ खामियां थी। तो सलमान शाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। सर, आपकी नज़र में जो अब बजट पेश किया जा रहा है इन हालात में, कि जहां पर हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने रिकवरीज भी नहीं की हैं, गवर्नमेंट को गैर मामूली इक़दाम करने पड़े हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक नई दुनिया है। कोविड-19 से पहले एक पुरानी दुनिया थी, और वो पुरानी दुनिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक IMF प्रोग्राम था, और उसके ऊपर हम अमल कर रहे थे। और जो भी हमारे स्ट्रेटजीज थी, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रेड डेफिसिट को ठीक करना, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना, इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करना, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना, और इंटरेस्ट रेट से के इजाफे से, तो वो स्टेबलाइजेशन का दौर था। और इकोनॉमिक जो थी कंप्रेशन, जो वो स्टेबलाइजेशन की वजह से, अब कोरोना की वजह से हालात बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और दुनिया में भी वो डिस्टर्ब हुई है, और ग्लोबल ट्रेड भी डिस्टर्ब हुई है। तो अब आपने देखना है कि ये डिस्ट्रप्शन की वजह से जो एक दौरान पैदा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, इनकम्स की कंप्रेशन का, और कंजम्पशन की गिरावट का, तो ये पूरा साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल जो है, इसको वापस खड़ा करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
اور امیڈیٹلی بجٹ کے پرسپیکٹو سے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. نمبر ون ہے کہ ہیلتھ کیئر کا جو اخراجات آپ کو سلمان شاہ صاحب قطع کرانے کے لیے معذرت، امیڈیٹلی، ہم آپ کی اور طرف اس کے دوبارہ ساتھ ہم آپ ساتھ کی جو طرف آپ دوبارہ نے آتے ہیلتھ ہیں. کیئر پہ لگانا ہے وہ بھی کرنا ہے. جی سلمان اور شاہ صاحب آپ دوسرا تک میری یہ ہے آواز کہ پہنچ رہی ہے آپ جی؟ نے اکنامک ایشوز پہ سلمان شاہ صاحب ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ سے دوبارہ ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں. کچھ سننے میں دقت آ رہی ہے آپ کو. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سلمان صاحب یقیناً مشکل وقت ہے گورنمنٹ کے لیے، ملک کے لیے، اور مشکل وقت میں یہ جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اس بجٹ میں کوئی خاص امید لگائی رکھنی چاہیے کہ جی کچھ ہمیں مزید ہمارے ساتھ ہمیں ریلیف دیا جائے گا، یا بس یہ بجٹ سننے کا ہے اور سن کے بس خاموش رہنے کا ہے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، جب نارمل دنوں میں بھی بجٹ آتا ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ امید لگاتے ہیں بجٹ کے بارے میں کہ اس سے عام آدمی کو بڑا ریلیف ملے گا. لیکن ہم نے جو بجٹ پالیٹکس دیکھی ہے نارملی، اس میں عام آدمی کو وہ ریلیف نہیں ملتا جو ان کی توقعات کے مطابق ہوتا ہے یا ان کی خواہشات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور اب جیسے اس وقت سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کرونا کے بعد تو ایک نئی دنیا ہے، پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں اس وقت ایک بگاڑ کا شکار ہیں، اس میں ایک کافی کریکس آ گئے ہیں. ایسے میں اگر ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں اپنی اکانومی سے جو بہت پہلے سے کمزور تھی، تو اس سے یہ ایک زیادتی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اس بجٹ سے نہ کریں. اس بجٹ میں تو بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس سچویشن کے کرونا کے بعد کی جو سینیریو ہے، کیا اس میں اپنے آپ کو الائیو کر سکیں گے، سروائیو کر سکیں گے، سسٹین کر سکیں گے. کیا ہم بنیادی فیصلے جو اس وقت معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں یہ کل حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کے بعد کے، اور 3000 ارب روپے جو ہے ہماری اکانومی کو لاس ہوا ہے. تو ایسی سچویشن میں تو پہلا آکسیجن جو اس وقت اکانومی کو ملنا چاہیے کہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں کیا وہاں پر بھی ہم کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، جہاں تک عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات ہے، اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری حکومت کی جو پوسٹ کرونا سینیریو ہے اس میں پرائورٹیز کیا ہوتی ہیں. کتنا ہم جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ، پہلے تو سب سے پہلے تو ہم ڈیولپمنٹ میں کتنا بجٹ ایکسپینڈ کرتے ہیں، لاتے ہیں، اور اس ڈیولپمنٹ کے اندر بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، جو کمزور طبقے کا مسئلہ ہے، اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اس وقت بے روزگاری کی جو حالت ہے، جو پہلے سے روزگار تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے، نیا روزگار کریٹ نہیں ہو پا رہا. اور اس کے بعد جو مہنگائی ہے، بجلی ہے، گیس کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کے قیمتوں میں کمی ہوئی لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملا، آٹے کا کرائسس ہے، شوگر کا کرائسس ہے. اچھا تو یہ سلمان بہت صاحب، سے ایسے اس پر بھی مسائل ذرا ہیں، روشنی، اگر ان کو ہی ہم اس پہ سسٹین بھی کرنے ذرا میں سلمان کامیاب صاحب. ہو جائیں اس بجٹ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ہمیں اس وقت جو بنیادی کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو کم سے کم کریں، اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ زیادہ خرچ ہو وہ کریں. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ان کو فوری طور پہ بند کر دیں. اس وقت ہمیں بڑے میگا پروجیکٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیومن ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، عام آدمی سے جڑے ہوئے ہیں، کمزور طبقے سے جڑے ہوئے، وہ کر دیں. یہ سڑکیں بنانا، پل بنانا، میٹرو لے کے آنا، اس طرح کی بسز کے جو پروجیکٹس ہیں، ٹرین کے پروجیکٹس ہیں، نہیں لیکن ابھی اس سلمان وقت صاحب جو ہماری اکانومی پروجیکٹس میں یہ پہلے سے دمخم ہی نہیں ہے کہ ہم پہلے اس سے طرح کے جن پر بڑے میگا انویسٹمنٹ ہو پروجیکٹس میں چکی جا بھی ہے. سکیں. تو اس وقت تو ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے پروجیکٹس میں انگیج کریں جہاں وہ انٹرپرینور ماڈل کے تحت اپنے لیے کچھ روزگار پیدا کر لیں، اپنی معاشی حالت درست کر لیں. حکومت زیادہ سے زیادہ سبسڈیز ان لوگوں کو دے دے، کمزور طبقوں کو، اور اس میں وہ ریلیف دے، معاشی ریلیف، ٹیکس کم سے کم لگائے. پھر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے اس وقت جسے روزگار کا کہتے ہیں، اکانومی کا کہتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے ایک جسے کہتے ہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی جو پالیسی اختیار کی، اس سے ہماری اکانومی کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا. ہمیں اس وقت آؤٹ آف ٹھیک دا ہے باکس سلمان جا صاحب، کے آپ تک میری بڑی آواز پہنچ رہی ہے؟ میجر قسم کی، آپ ڈیزاسٹر تک میری قسم کی آواز پہنچ ریفارمز رہی ہے لانی سلمان ہے صاحب؟ جس کا تعلق عام آدمی سے، تو تب تو ہمارا بجٹ کچھ آگے جا سکتا ہے. وگرنہ اس کو اگر ہم نے اسی ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل انداز میں پیش کرنا ہے، اسی اعداد و شمار کے گورکھ دندے میں رکھنا ہے، اسی طریقے سے کمزور طبقوں پہ زیادہ ٹیکس لگا کے مراحت یافتہ طبقے کو زیادہ ریلیکسیشن دینی ہے، تو پھر اس بجٹ سے ہمیں کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی اس وقت جو ٹھیک ہے صورتحال ہے سلمان اس صاحب، آپ میں تک میری آواز ہم پہنچ اگر رہی یہ ہے؟ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف دے سکے گی، مجھے مشکل لگتا ہے. جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں اگر اسی کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے حکومت،
تو میں سمجھتا ہوں یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ سلمان صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں سلمان صاحب؟ جی سلمان صاحب، آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی اسپینڈنگ کو اب اس طریقے سے ہم ہیلو اسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں. جی سلمان ہیلو شاہ صاحب، سلمان صاحب اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے لیکن اندر سے مجھے جی سلمان عابد صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی سلمان صاحب. سلمان عابد صاحب، ہیلو آپ نے ابھی آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ جی ہمیں اپنے جو یہ اسپینڈ کرنے کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. غیر معمولی ہمیں یہ کنسٹرکشن، سڑک وغیرہ، پل تعمیر نہیں کرنے ہوں گے. اورنج ٹرین کی آپ نے بات کی کہ جی اس طرح کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو روکنا ہوگا. لیکن سلمان صاحب، جہاں پر پہلے سے ہی اخراجات کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ اورنج ٹرین کا منصوبہ تقریباً مکمل ہے اور اس پر جو اخراجات آنے تھے وہ تقریباً آ چکے ہیں، بس اس کو آپریشنل کرنے کی دیر ہے. تو کیا آپ پھر بھی یہ تجویز کریں گے کہ جی اس کو آپریشنل بھی نہ کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک تو اس کو بنانے کے اخراجات تھے وہ تو لگ چکے ہیں، لیکن اس کو چلانے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ہمیں برداشت کرنے ہوں گے. عوام کو وہاں پہ جس طرح جب میٹرو بس شروع ہوئی تھی تو عوام کو سبسڈی اس پر دی گئی کہ کم کرائے میں لوگ اس پر سفر کر سکیں، پھر اس سبسڈی کو واپس لے لیا گیا. تو اورنج ٹرین پہ بھی اسی طرح سے اس کو چلانے کے لیے یہ تسلیم ہم کرتے ہیں کہ جی اس پر ہمیں اخراجات اور مزید کرنے پڑیں گے، آپریشنل ایکسپینڈیچرز کرنے پڑیں گے. لیکن کیا اس منصوبے کو بالکل ہی روک دینا یہ مناسب ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا کہ منصوبوں کو روک دیں. میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آفٹر کرونا سینیریو ہے ہمیں اپنی پرائورٹیز کو ذرا ری وزٹ کرنا پڑے گا. ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری امیجیٹ ترجیحات کیا ہیں اور کہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ امیجیٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اکانومی کے درمیان جو گیپ آ گیا لوگوں کا اور عام آدمی کا اور معیشت کا، اس کو کہیں طریقے سے فل کر سکیں. اس کے بعد آپ میگا پروجیکٹس میں چلے جائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ میٹرو ٹرینز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں. لیکن پہلے امیجیٹ اپنی پرائورٹیز کو ری وزٹ کر لیں کہ اس وقت امیجیٹ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کون سے وہ شعبے ہیں جہاں ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے یہ جو 70 لاکھ جس کا کل حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، پھر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار ہو کے پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کو کیسے کھڑا کرنا، یہ بنیادی چیلنج ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس. ٹھیک. سلمان شاہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کرنٹ سینیریو میں کہ جہاں پر جب بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چاہے باہر سے فورن انویسٹمنٹ ہو یا ہم لوکلی انویسٹ کر رہے ہوں کسی بھی پروجیکٹ میں، تو اس میں سیکیورٹی سچویشن کو بھی دیکھا جاتا ہے، پولیٹیکل سچویشن کو دیکھا جاتا ہے کہ صورتحال کتنی سٹیبل ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگلا جو سال ہے، یہ بجٹ امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس نے اگلے سال 2021 تک جانا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ ہوگی، ہمارے ہاں انویسٹرز آئیں گے، یا فی الوقت پوری دنیا کی صورتحال کو بھی دیکھتے ہوئے اور ہمارے اپنے ملک کی بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو سلمان عابد صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں انفراسٹرکچر پہ، اور تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کرنے چاہیے جو ضروری نہیں ہے کہ بجٹ کا حصہ ہوں، وہ بجٹ سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. آج کل بہت بے شمار انوویٹو فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے جو آپ کیپٹل مارکیٹ سے جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کو آپ کو بہت آگے لے کے جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بینکوں کو بھی تیار کرنا پڑے گا، اسٹیٹ بینک کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا، اور پروجیکٹ فائنینسنگ کا ایک پورا ایریا ہے جو ہمارے بینکس کے بہت کمزور ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کے بہت اچھے اکنامک ریٹ آف ریٹرن ہیں. یہ ایسے پروجیکٹ نہیں ہے جو ماضی میں ہم کک بیکس کے لیے کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اب ہمیں بہت مشکل بجلی کے پروجیکٹس پڑ رہے ہیں اور بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، ان کی اکنامک ریٹ آف ریٹرن بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کک بیک نہیں ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی سے کرنا چاہیے.
تو پھر آپ ان کے لیے فائنینس جو ہے, کیونکہ یہ سارے پروجیکٹس فائنینس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, سی پیک میں بھی فائنینس ہوں گے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایشین انفراسٹرکچر بینک, بے شمار بینکس ہیں دنیا میں جو اس وقت فائنینس آپ کو کریں گے ان میگا پروجیکٹس کو جن کا ریٹرن اچھا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کو بہت اچھے طریقے سے, خوش اسلوبی سے اور پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر بندہ جو ہے اپنا ایک کٹ لگائے اور اپنے آپ کو انرچ کریں اور قوم کے اوپر ایک فردر بوجھ بن جائے. سو آئی تھنک کہ یہ جو باتیں ہیں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی بہت امپورٹنٹ ہے, لانگ ٹرم بینیفٹس آئیں گے اور اس کے لیے کیپٹل مارکیٹس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور بجٹ کے باہر بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اندر اگر جو بھی چیزیں ہیں تو وہ بھی سلمان صاحب نے بات بالکل درست کی کہ کرنٹ جو بجٹ ہے اس کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے اور جو بھی وہ کم ہوگا اس کو ہیلتھ پہ فوکس کرنا چاہیے, اور جو کرنٹ بجٹ میں فضولیات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور وہ بچت کر کے بھی انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ لائی جائے. اور یہ ایک اچھا مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ بہت سے انٹرنچڈ ہیں محکمے جن کو عادت ہے کہ وہ ایک ہر سال جو ایکسپینڈیچر لیتے ہیں اس سے ہر سال انکریز بھی کیا جائے اور ان کی امپائر زیادہ بڑی ہو. تو اب یہ مشکل ٹائم میں مشکل کام کرنے پڑیں گے کہ حکومت کے خرچے جو ہیں وہ ایک طرف تو کم کرنے پڑیں گے اور انفراسٹرکچر پہ ان کو زیادہ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے, اور اکانومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پروڈکٹیوٹی میں ہم سب سے پیچھے ہو گئے ہیں, ہم اپنی کمپیٹیٹیونیس میں سب سے پیچھے ہیں, ہماری جو ادارے ہیں وہ گورننس ان کی سب سے کمزور ہے. تو یہ ایک وقت ایسا ہے جس میں ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے اور یہ ریفارم ایجنڈا بھی جو ہے نا گورننس ریفارمز کرنے کا بھی وقت آ گیا. اس کے لیے زیادہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ریفارم ایجنڈا بنانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو زراعت ہے, ایگریکلچر فارمرز کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں دنیا کے مقابلے میں ہم 1/5 ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر آؤٹ پٹ اگر دنیا کے لیول پہ لے آتے ہیں تو 5 گنا تو آپ کا ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھ سکتا ہے. سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک کو ایک ایگریکلچر چلا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت محنت درکار ہے کہ ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں, ایگریکلچر کی یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر کی ریسرچ کے ادارے ہیں, ایگریکلچر میں بیج صحیح نہیں ملتا, امپلیمنٹ صحیح نہیں ملتے, پانی جو ہے اس کی مینجمنٹ نہیں ہے, ایکسٹینشن کا کام صحیح نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے اور آئی تھنک کرونا کی وجہ سے ہمارا کیونکہ اب فوکس ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کی جائے تاکہ لوگوں میں ایک خوشحالی بھی آئے اور امپلائمنٹ بھی رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریفارم ایجنڈا بھی بڑا تگڑا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اسٹیل مل کی جی سلمان صاحب, پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم آئیں گے, ہمیں ایک بریک لینی ہے سلمان شاہ صاحب. We've got to take a short break over here. بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو سلمان عابد صاحب آپ سے اور سلمان شاہ صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہماری یہ اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آج بجٹ پیش کیا جانا ہے قومی اسمبلی میں اور یہ بجٹ ہوگا اگلے مالی سال کے لیے. وقفے سے پہلے سلمان عابد صاحب سے اور سلمان شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. سلمان شاہ صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پرائیویٹائزیشن پہ کچھ تفصیل بتائیے گا کہ جو آج کل پاکستان اسٹیل ملز اور دیگر اور ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ہر دور میں ہم پرائیویٹائزیشن کی بات سنتے ہیں لیکن پھر ساتھ میں ایک ایسا حلقہ بھی ہوتا ہے جو پرائیویٹائزیشن کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کے حق میں نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ جی یہ طریقہ کار کوئی نہیں ہے ملک کو چلانے کا کہ آپ اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں. دیکھیں یہ تو اب سب کے سامنے اس کی ہسٹری موجود ہے نا, قوم کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان اداروں میں اور کتنے ان میں مسئلے مسائل ہیں. اب اگر آپ اسٹیل مل کو دیکھتے ہیں تو 2007 میں اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتی
تو اس وقت آپ کو تقریباً 400-500 ملین ڈالرز اس کے مل رہے تھے، اور اس کے ساتھ پھر ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی اس میں وہ کرنے جا رہے تھے جنہوں نے خریدنا تھا، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پچھلے 10 سال میں کم از کم 500-600 ارب روپیہ تو ہم نے اس میں ڈبویا ہے، کئی بار اس کو کھڑا کیا، پھر ڈوب گئی، پھر کیا، پھر ڈوب گئی۔ یہی پیسہ اگر ہم نے اسپتالوں پہ لگایا ہوتا تو اس وقت آپ کے ہر شہر میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اچھے انفراسٹرکچر صحت کا ہوتا، بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے، ہاسپٹلز ہوتے، اور آج ہمیں اتنی مشکل نہ پیش آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم نے بہت سا پیسہ ضائع کیا، اور بہت تھوڑی امپلائمنٹ ہے ان اداروں میں، لیکن اتنا زیادہ یہ لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اگر آپ اکانومی میں خرچ کریں ڈیولپمنٹ پہ تو آپ کی امپلائمنٹ کئی ہزار گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ سو آئی تھنک یہ کانسیپٹ جو ہے کہ نہیں، یہ ہمارے جو یہ اثاثے کوئی فیملی سلور ہے، یہ ڈبیٹ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارے اثاثے جو ہیں انہوں نے پاکستان کے بجٹ کو بھی تباہ کیا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو بھی تباہ کیا ہے، اور اب وقت آیا کہ اس کو بدلا جائے۔ سملرلی جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں وہ اب سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، پر طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا۔ انسینٹیوز ہونے چاہیے پرفارمنس کے لیے، آپ کے سول سروس کو بھی پرفارمنس اورینٹڈ کرنا پڑے گا، ہر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس میجرمنٹ ہونی چاہیے۔ اب بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنتی ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس کتنے اثاثے تھے اور ان اثاثوں کا کیا استعمال ہوا اور کیا ریٹ آف ریٹرن کیا تھا، اور حکومت کو انہوں نے کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیا۔ لیکن پاکستان میں تو وہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اب ہماری ہر چیز جو ہے، بڑے بڑے ادارے کے اور نہروں کے ادارے ہیں، پھر واٹر سپلائی ہے، پھر سینیٹیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ ساری چیزوں میں اگر آپ سبسڈیز کے اوپر ہی چلائیں گے تو حکومت کہاں سے بجٹ لائے گی؟ سو ان سارے اداروں کو بھی سیلف سسٹیننگ بنانا پڑے گا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور یہ روزگار بھی کریٹ کریں اور ایک سرپلس جنریٹ کریں اور گورنمنٹ کو ڈیولپمنٹ کے لیے ریونیوز بھی دیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان اچھی طریقے سے ریفارمز کرے، اور وہ ریفارمز جو 50 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی، ان کو بھی ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا اب ریفارم بہت تیزی سے کرتی ہے اور دنیا پھر بہت آگے چلی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو رینکنگز اب آتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں، تو ہم تو افریقہ کے ملکوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اب وقت آ گیا کہ یہ اس چیز کو درست کیا جائے اور ایک صحیح سمت میں چلا جائے۔ ٹھیک، سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے سلمان شاہ صاحب کی رائے سنی، تو آپ بھی اب سمجھتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ جو ادارے صحیح سے پرفارم نہیں کر رہے، جو بوجھ ہیں ہم پر، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور آپ کی نظر میں یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی نہیں، پرائیویٹائز نہیں کیا جانا چاہیے؟ جس طرح پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ جی ہم بالکل اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے، اگر کہیں پر کوئی ایسا اقدام ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کے وہ بیانات ہیں تب کے، جو کہ سب سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی چینلز پہ لوگوں نے چلائے، اور اب جب یہ دوبارہ سے ملازمین کو برطرف کرنے کی بات ہو رہی تھی تو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ادارہ ہمیں دے دیں جو پاکستان اسٹیل مل ہے۔ تو چاہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہو یا اس طرح کے اور ادارے ہوں جو نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، تو کیا اب انہیں بس یہ فیصلہ کر کے پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری کوشش ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوری نظام چلتے ہیں وہاں بنیادی طور پہ ریفارمز کی بنیاد پہ، اصلاحات کی بنیاد پہ آپ نظام کو چلاتے ہیں اور وہ نظام لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے میگا قسم کے منصوبے ہوتے ہیں یا بڑے ایک پولیٹیکل جو فیصلے ہیں، اس میں سیاست بہت آ گئی ہے، پولرائزیشن بہت آ گئی ہے۔ حکومت میں جب ہوتے ہیں تو آپ کا بیانیہ ایک اور ہوتا ہے، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک اور بیانیہ ہوتا ہے، جس کا آپ نے اظہار کیا ہے۔
اصل میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی ممتاز صاحب، یہ بالکل انڈورس کروں گا میں سلمان شاہ صاحب کی بات کو، کیونکہ سلمان شاہ صاحب نے ایک بنیادی نوعیت کا سوال اٹھایا ہے کہ اس میں ہمیں پیسے نہیں درکار ریفارمز میں، اس میں ہمیں ایک مضبوط قسم کی پولیٹیکل ول چاہیے اور اس طرح کی ول چاہیے جس میں ہمیں کڑوے فیصلے کرنے ہیں، ایک آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹریڈیشنل طریقے سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اب ہمیں بڑے بڑے سفید ہاتھی جو ہیں ان سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ یہ حکومت کا کام نہیں ہے آج کی دنیا میں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے انٹرپرائزز ادارے چلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اداروں کو پولیٹیسائز اتنا کر دیا ہے، وہ اسٹیل مل ہو، وہ ریلوے ہو، وہ پی آئی اے ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، آپ دیکھیے کہ اس میں اتنی سیاست آ چکی ہے کہ حکومت جو ہے ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ایک اور موقع دے دیں، سعید غنی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، بھئی پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا بیڑا غرق کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کا دور ہو، پی ایم ایل این کا دور ہو، اس اسٹیل مل کے ساتھ سب نے کھلواڑ کیا نا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے اکانومی کے کانٹیکس میں بننا چاہیے، اس میں حکومت بھی ہو، اس میں اپوزیشن بھی ہو، اس میں دیگر سٹیک ہولڈر بھی ہو، جہاں آپ نے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کو سسٹین کر کے ایک روزگار کے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پالیٹکس ہوتی ہے بجٹ کے اوپر، یہ اس سے ہم اپنی ایک محاذرائی تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پھر ایک سسٹینیبل اکانومی کا ماڈل، انٹرنل معاشی استحکام پیدا کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو لان تان کر کے لتاڑ دیتے ہیں اور پھر مانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں اس میں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری سیاست کے نتیجے میں جو قومی معاملات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پی ٹی آئی کو 2 برس ہو گئے ہیں، یہ تیسرا بجٹ ہے، اس کے بعد چوتھا بجٹ ہوگا، پھر چوتھا بجٹ تو آپ سمجھیے الیکشن ایئر کا بجٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ سال ہے، ایک کریٹیکل سال ہے جس میں آپ کو ریفارمز کرنی ہے بغیر کسی کمپرومائز کیے ہوئے۔ اچھا اس حکومت کو میں داد دیتا ہوں، اس حکومت نے انیشلی ریفارمز کرنے کی کوشش کی، بیوروکریسی کے اندر کرنے کی کوشش کی، ایف بی آر میں کرنے کی کوشش کی، مختلف محکموں میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہمارا رولنگ الیٹ ہے، جو بیوروکریسی میں موجود ہے، جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہے، حکومت میں موجود ہے، اپوزیشن میں موجود ہے، کاروباری طبقے میں ہے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب حکومت جو ہے پھر وہ ایک سمجھوتے کا شکار ہو جاتی ہے، وہ مفاہمت کی طرف چلی جاتی ہے، وہ اپنا گیئر جو ہے وہ واپس لے لیتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ بیک گیئر نہیں جانا، ہمیں آگے جانا ہے، اور ریفارمز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ریفارمز جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ بھی ہو جائیں یا آپ مشاورت کے ساتھ کر لیں، اس پہ آپ کو ایک نیشنل اکانومی کا ایجنڈا بنا کر آپ آگے چل سکتے ہیں۔ کیونکہ سلمان شاہ صاحب نے ایک بالکل درست بات کی ہے کہ کرونا کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے اکنامک تقاضے آپ سے کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نئے افرمیٹو ایکشن لینے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ری وزٹ کرنا ہے، ری سٹرکچر کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے، تب جا کے آپ اس کرونا کے کرائسس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اکانومی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں ہوگا، یہ آؤٹ آف دا باکس ہوگا، کڑوے فیصلے کرنے ہوں گے، بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، اپنی پرائورٹیز کو ری وزٹ کرنا ہوگا، اور غیر ضروری معاملات میں اپنے انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے جو اس وقت کے ضروری معاملات ہیں اس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی پالیسی کو درست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ نے کڑوے فیصلوں کی بات کی ہے۔ سلمان شاہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ وہ کڑوے فیصلے کر سکے گی اور پریشر میں نہیں آئے گی؟ گو کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم پر بہت پریشر تھا اور تاثر یہی دیا جاتا ہے، اور ہر گورنمنٹ یہی تاثر دے گی، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ ہم نے کوئی فیصلہ پریشر میں آ کر لیا ہے۔ لیکن کیا پریشر برداشت کر پائے گی اور کڑوے فیصلے لے پائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے تو بڑی ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی ہیں کہ کڑوے فیصلے ضرور لیں اور حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے ایز اے نیشن اور ایز اے جو پاکستانیز ہمیں اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اب ریفارمز کے اوپر ہمیں پالیٹکس نہیں کھیلنی ہے، اور پالیٹکس کو آپ بالکل، یہ سلمان صاحب نے بالکل بات صحیح کہی ہے کہ جب اسٹیل مل کی تباہی بھی ایک حکومت نے کی اور وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں دے دیں، تو یہ اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی۔ یہ بندر بانٹ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے۔ آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے
اور دوسری طرف آپ کی پروفیشنلزم اور کمپیٹنس جو ہے اس کو پرائرٹی بھی سلمان شاہ دینی صاحب چاہیے. یہاں پر کوئی ذرا یہ بھی واضح گورنمنٹ کیجیے گا کوئی پولیٹیکل سلمان پارٹی جو ہے سلمان شاہ وہ صاحب آپ اپنے اندر بھی سوری دیکھے فار دی انٹرپشن. اور اپنے اندر جی ریفارمز کریں تاکہ وہ بھی اچھے لوگوں کو اوپر لائیں اور جو ملکی مفاد ہے جس میں یہ ریفارمز ہونی ہے اس کو کنسنسس سے ہم آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے سلمان شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, ایگریڈ کہ ریفارمز ہونی چاہیے, ریفارمز بہت ضروری ہے, ہر سیکٹر میں ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن کیا ریفارمز اس وقت یا اس فیز میں ہو سکتی ہیں کہ جب چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمیں اندازہ نہیں تھا, تو گورنمنٹ کیا وہ کیپیبلٹی رکھتی ہے موجودہ گورنمنٹ کہ وہ یہ ریفارمز کر سکے؟ کیونکہ اگر اندازہ نہیں تھا بہت سے معاملات کا تو بغیر اندازوں کے تو ریفارمز کرنا مشکل ہے محض تکوں پر اور ایکسپیریمنٹس پر. دیکھیں آپ ایسے بیان جائیں یہ مس کوٹڈ بھی ہوتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ اصل ایشو تو یہ ہے کہ ریفارمز کرنا پاکستان کی نمبر 1 پرائرٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ریفارمز جو ہمیں کرنی نہیں آتی, پوری دنیا نے یہ ریفارمز کی ہیں. جو بھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں ملک جو ہے اکنامکلی بہت اچھے جا رہے ہیں. جو جب برلن کی دیوار گری تھی تو ان کے برے حال تھے, وہ کمیونسٹ آئرن کرٹن کے پیچھے تھے اور وہ بھوکے مر رہے تھے. آج وہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے ریفارم اپنی اکانومیز جو ہیں وہ مسیحی کر لی ہیں اور یورپین یونین کا حصہ بن چکے ہیں اور اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. لیکن اس طرح سے ہم نے نہیں کی. ریفارمز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن سیاست جو ہے ریفارمز پہ وہ آڑے آتی ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی, ایک حکومت ریفارم کرنے جاتی ہے تو اس وقت پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اس کو گورنمنٹ آنے میں, تو وہ ان چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ زراعت کو لے لیں تو ہمارے ملک میں فارمر کو ہم جو بیج دیتے ہیں وہ اس کی اتنی کوالٹی ہے کہ دنیا میں مقابلہ کیا جائے خراب بیج ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اور اس کو ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی اور ہم سلمان صاحب آپ تک بناتے میری بھی آواز ہیں, پہنچ رہی لیکن ہے؟ اس کو جی ڈسٹریبیوٹ جی نہیں کرتے. سو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی نا کہ ان پٹ اگر آپ نے گاربیج دینی ہے تو پھر آؤٹ پٹ بھی گاربیج آئے گی. اور یہ بہت سی چیزوں میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ جو ہماری وہ اتنی اس کی آؤٹ پٹ کاسٹ کو بھی ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں, پھر دنیا ٹھیک میں ہے ہم وہ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے, پھر ہم سبسڈیز لینے چل پڑتے ہیں, پھر اس میں ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہوگی. تو بیسک چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ ٹھیک کر لیں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو ٹھیک کر لیں, تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے وہ جو سلمان صاحب, we've got to سپلائی take a break over here. جی آپ کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں وقت دیا. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہماری اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کی ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو ہم آپ کے لیے بجٹ 2020-2021 پیش کر رہے ہیں. یہ اگلے مالی سال کا بجٹ ہے, آج پیش کیا جانا ہے, مشکل حالات میں پیش کیا جانا ہے. ہمیشہ کی طرح اس بجٹ سے بھی ایک عام آدمی کی بہت سی توقعات ہیں اور وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اس کو کیا کوئی ریلیف ملے گا نہیں ملے گا, اس کے لیے کیا اچھی خبر ہے اس بجٹ میں. ہر سال جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, بجٹ کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو آسان بنا کر پیش کیا جائے, سمپلیفائڈ انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے. ٹیکنیکلٹیز کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. ایک عام آدمی کا بس ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا بجٹ ہے, اس بجٹ میں میرے لیے کیا ہے. وقفے سے پہلے سلمان شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, سلمان عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم این این سے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فائنینشیل نمبرز اور فائنینشیل جو گیم ہے اور چیزوں کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے, کس طرح سے مینج کیا جانا چاہیے, یہ آپ بخوبی جانتی ہیں. یو نو دی اکانومی ان سائڈ آؤٹ.
تو ڈو یو تھنک کہ دس بجٹ ول بی گیونگ دا ریلیف ٹو اے کامن مین، ایک عام آدمی کو وہ اس کی امیدیں پوری ہوں گی اور اس کو فائدہ ملے گا اس بجٹ سے؟ دیکھیے، جس بیک گراؤنڈ میں یہ بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے، کورونا سے اتنا برا اثر ہوا ہے عام آدمی کی زندگی میں، لوگوں کے روزگار ختم ہوئے، کچھ ایسٹیمیٹس تو کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کی نوکریاں چھوٹی، کچھ کہتے ہیں 30 لاکھ کی چھٹی ہیں، جو بھی ہے بہت بڑے نمبر کی نوکریاں گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غربت میں 14 لاکھ لوگ ایڈ ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں غربت ابھی 10 ملین لوگ پاکستانی پورے غربت کے نیچے گئے۔ تو یعنی باٹم لائن یہ نمبر جو بھی ہو، غربت پھیلی ہے، بے روزگاری پھیلی ہے۔ اب اگر بجٹ آتا ہے اور ان چیزوں کو نہیں اس پہ توجہ دیتا تو اس کا کیا فائدہ؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بجٹ کا فوکس ہے بس کرونا ہونا چاہیے، اور اس وقت جو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کورونا سے کتنا نقصان ہونا ہے اور کتنا مزید کتنے دن تک یہ ہمارے اوپر مسلط رہے گا دنیا میں، جس کا بھی ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کی ایک ہی ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے، کسی طرح کورونا کے لوگوں کو جو عام بالکل نیچا طبقہ ہے آپ اس کو ریلیف دیں اور کچھ اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کے روزگار پیدا ہونا شروع ہو۔ تو اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے، کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی IMF نے $1.4 بلین ہمیں کورونا کے دیے تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے، ورلڈ بینک دے رہا ہے۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ آپ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں جو غیر ضروری ہیں ان کو آپ فریز کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب نے سیکریفائز کرنا ہے۔ اگر امیر نہیں سیکریفائز کریں گے، بیوروکریسی، جوڈیشری، پالیٹیشین کا نام بھی لوں گی، ہم سب سیکریفائز نہیں کریں گے تو عام آدمی پہ بینیفٹ کیسے پہنچے گا؟ ہم سب سیکریفائز کریں، اور امپورٹنٹلی گورنمنٹ کو اپنی ایکسپینڈیچر مینجمنٹ بہتر کرنی ہے۔ انہوں نے اس وقت شرح سود بڑھا کے ہمارے بہت سے پیسے ضائع کیے ہیں پچھلے سال، انہوں نے کرنی شروع کری ہے، اب ان کو مزید کرنی ہے، اور یہ اپنا ڈیٹ مینجمنٹ کو بہتر کریں تاکہ کچھ وسائل جنریٹ ہو سکیں اور عام آدمی پہ لگ سکے۔ تو مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کچھ نہیں ریلیف دے سکتے، یا ہم سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ٹیکس لگانا لازم ہے، انڈائریکٹ ٹیکس جو عام آدمی پہ ہٹ کرے گا، یہ سب جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اچھا عائشہ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ نئے ٹیکسز کوئی بھی نہیں لگیں گے، اس کو آپ پیچھے رکھیں۔ ہاں، پاکستانیوں نے IMF کو الیکٹ نہیں کر کے لائے ہیں، پاکستانی یہ گورنمنٹ کو الیکٹ کر کے لائے۔ آپ کو چاہیے آپ IMF سے بہتر نیگوشیٹ کریں اور یہ عوام کا بجٹ لے کر آئیں۔ ٹھیک، لیکن عائشہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے، جو پہلے سے ہیں وہی رہیں گے۔ جی الحمدللہ یہ کہا ہے ہمارے فائنانس ایڈوائزر نے، اور میرے دل سے توقع ہے کہ وہ اس پہ جمے رہیں گے، اور صرف ابھی کے لیے نہیں جمے رہیں گے، اس پورے بجٹ سال کے لیے جمے رہیں گے۔ دیکھیے، اس لیے میرا اندیشہ کیا ہے، دیکھیے آپ نے IMF سے اتنی بڑی بڑی شرطیں مان لیں گے کہ 5.1 بجٹ ریونیو کلیکشن ٹریلین کھرب ریونیو کلیکشن ہوگا، یا پھر آپ نے ابھی کم کر کے اس کو 4.9 تک لے گئے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی گروتھ مطلب یہ ہے 35% ٹیکس موبلائزیشن گرو کرے گا، اس میں بڑھائی ہوگی۔ وہ کہاں سے لائیں گے آپ کہہ تو رہے نہیں لائیں گے آپ ٹیکسز، اور میرے سمجھ نہیں آ رہی وہ 35% گروتھ پہ آپ کہاں سے نکالیں گے؟ یہ کل ایڈوائزر صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایسپریشنل ٹارگٹ رکھا ہے، مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو پرسیو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی یہ اس کو پرسیو نہیں کریں گے، مان تو لیا انہوں نے ٹارگٹ، ہو سکتا ہے 2-3 ہفتے مہینے کے بعد جب تھوڑا سا کورونا دب جائے تو یہ پرسیو کرنا شروع کر دیں۔ میری گزارش یہ ہوگی ہمیں کرونا دبنے کی بات، عائشہ صاحبہ کرونا دبنے کی جو آپ نے بات کی ہے، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جو بجٹ ہے، یہی بجٹ اگلے سال تک، اگلے سال کے یہ مطلب فائنینشیل ایئر ختم ہونے تک یہی چلے گا، یا ایک منی بجٹ آئے گا اور وہ اصل بجٹ ہوگا؟ میرا سچ بات ہے ممتاز صاحب، اندیشہ یہی ہے، اگر یہ اس وقت پریشر میں آ کے ہلکا بجٹ لے بھی آتے ہیں، اور اگر یہ کنونس نہیں کر رہے اور ٹھیک سے اپنا IMF کی اور اپنی پالیسی ٹھیک نہیں کر رہے، ان کو چاہیے کیا ہے کرنا تاکہ منی بجٹ نہ آئے۔ ان کو چاہیے کہ جو اشرفیہ جس پہ ٹیکس، اس پہ تھوڑی سی ٹیکسز ایگزیمشن، آج ہی اکنامک سروے میں آیا ہے 1150 بلین از دا کاسٹ آف
टैक्स यानी जो टैक्सेस की छूट देते हैं उसकी ये कॉस्ट है इकोनॉमी को, इनको चाहिए अशरफिया पे वो सेगमेंट को टैक्स करें, इनको चाहिए अपने अखराजात को स्ट्रीमलाइन करें, डेवलपमेंट जरूर करें, लेकिन ये जो बेतुका डेवलपमेंट है कि 5-5 साल के आप प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, उसमें कितना कॉस्ट ओवररन होता है, उसमें कोई वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी नहीं होते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी ये हाल है, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, गवर्नेंस ठीक करें अपनी। ये इश्यूज गवर्नेंस के हैं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, डेट मैनेजमेंट है, कर्जजात की मैनेजमेंट। आप सूद पे सूद दिए चले जाएंगे तो पैसे कहाँ से बचेंगे? आप खुद थोड़ी सी ये बातों को कंट्रोल करें ना, इकोनॉमी आपके हाथ में, तो आपने ये करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आप 6 सितंबर अक्टूबर में जब IMF का रिव्यू होगा तो आप फिर कुछ मेजर्स देख लेंगे, वरना मेरा अंदेशा ये है और मेरा डर ये है और मेरी उम्मीद ये है इस वक्त इकोनॉमिक टीम ये नहीं करेगी, ये मुल्क को इसकी इतना बोझ उठाने की सकत नहीं है। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या आप समझते हैं, आप भी एग्री करते हैं कि ये जो बजट है इसके बाद फिर एक और बजट आएगा और वो बजट होगा पोस्ट कोरोना बजट होगा और वो असल बजट होगा जो अगले साल तक चलेगा? देखिए, हमारे यहाँ ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि माजी में भी जितने बजट्स आए हैं उसके बाद मिनी बजट्स जो हैं वो तवातर के साथ आते रहे हैं, इसलिए ये हुकूमत भी ये काम कर सकती है। ये जो डॉक्टर साहिबा ने कहा, बिल्कुल अंदेशा मेरा भी है कि शायद इसके बाद कोई एक मिनी बजट आएगा, फिर आगे चलेगा। लेकिन अब सवाल जो डॉक्टर ने उठाया है, डॉक्टर आयशा साहब ने, वो बुनियादी नौयत का है। और वो सवाल ये है कि आपको अपनी पॉलिटिकल गवर्नेंस, आपको अपनी फाइनेंशियल गवर्नेंस, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस जो है उसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना है, अपनी प्रायोरिटीज को रिविजिट करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब आप अपनी गवर्नेंस के इश्यूज को ठीक करने लगते हैं तो आपको कई तरह के पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। वो आपकी हुकूमत के अंदर लोग हैं, वो आपकी अपोजिशन जमातों के अंदर लोग हैं, वो आपके कारोबारी तबकात के अंदर लोग हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, और या फिर वो IMF की कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई मजबूत हुकूमतों का निज़ाम तो है नहीं। आज भी जो इस वक्त हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो इस वक्त वफाक की है, वो बहुत बड़ी तादाद में, अददी तादाद में उस तरह से नहीं है जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत कह सकें। एक कोलिशन गवर्नमेंट से चंद वोटों पे खड़ी होती है, वहां आपके पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आप अपने तौर तरीके जो हैं, वो तौर तरीके जो हैं उसको दुरुस्त करना चाहते नहीं है। आप करना चाहें, मसलन प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, अब ये गवर्नर हाउसेज, ये वजीर आला हाउसेज, इन सबको हम जो ना इनको खत्म करेंगे। लेकिन वो फिर आप करते नहीं है। आप दावे तो कर देते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल स्लोगन्स तो यूज करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए जो काम करने की जरूरत है वो हमारे यहाँ नहीं होती। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप जब खास तौर पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करती हैं तो आप करते हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे इंडोर्स करेंगी, हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात भी तो करनी चाहिए ना। अब इस कोरोना क्राइसिस के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस निकल के सामने आया है वो आपका हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स है। अब आप देख लीजिए, माजी की हुकूमतों ने क्या, आज की हुकूमत ने क्या किया, लेकिन बुनियादी तौर पे आपका हेल्थ सेक्टर का निजाम जो है वो मफलूज हुआ है। इसको कैसे रीबिल्ड करना है, कैसे आपने गवर्नेंस को रीबिल्ड करना है? आप तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त चारों सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ड्यू है, कोई नहीं करवाना चाहता। अब विदाउट लोकल गवर्नमेंट को आप किस तरह से अपनी गवर्नेंस को ठीक करेंगे? फिर आपने कहा 18वीं तरमीम की है, 2010 के अंदर 18वीं तरमीम होती है, आज 2020 है, अभी भी हमारी प्रोविंशियल कैपेसिटीज के इश्यूज आ रहे हैं। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अपनी हर नाकामी को वफाक पे डाल देती है। वफाक 18वीं तरमीम पे अपनी रिजर्वेशन रख रहा है। तो ये जो एक हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना, एक खिचड़ी सी पकी हुई है गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह से मुल्क नहीं चलते। अब ये देखिए, PTI की हुकूमत को 2 बरस हो गए, पहले असद उमर साहब आए, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब आ गए, फिर पहले कहा गया IMF के पास जाना नहीं है, कशकोल लेना नहीं है, कशकोल फैलाएंगे नहीं, फिर आपको कशकोल फैलाना पड़ गया। तो ये जो अपनी इकोनॉमिक टीम है, इसके अंदर भी वो स्टेबिलिटी लेके आए ना। अभी हम देख रहे हैं कि असद उमर के दरमियान और हफीज शेख के दरमियान जो है वो बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो रहे हैं, वो हम मीडिया के अंदर भी खबरें देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक टीम की जो वेवलेंथ है, अगर वो एक नहीं है, पॉलिटिकल टीम की वेवलेंथ एक वो नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बहुत ज्यादा गैप है उसको कोई फिल करने के लिए तैयार नहीं है,
پرائم منسٹر نے کل شہباز شریف کے بارے میں جس انداز سے گفتگو کی وہ بھی کوئی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بہتر گفتگو نہیں تھی. ان کو کورونا ہوا تھا, ان کی خیریت پوچھنی چاہیے تھی. آرمی چیف فون کر سکتا ہے تو پرائم منسٹر بھی فون کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ ہم اکنامکس کے اوپر سیاست نہ کریں. ہم اکنامکس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی ایسا مشترکہ لائحہ عمل نکالیں جس سے ہم اس وقت کے حالیہ اکنامک کرائسس سے. سلمان عابد صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے سر. جی سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب اگر ہم بات کریں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو وہ ٹیکس کلیکشن کس طرح سے ہوگی, کیونکہ ٹیکس کلیکشن کے لیے تو حالات سازگار نہیں ہیں. اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے نکلیں گے تو آگے سے آپ کو بے شمار مسائل سننے کو ملیں گے, اور اگر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے, گورنمنٹ ریونیو نہیں جنریٹ کرے گی, تو پھر آگے جو مختلف پروجیکٹس پہ سپینڈنگ کرنی ہے وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا, ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے درست بات کی کہ جب آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ان طبقوں پہ زیادہ ٹیکس لگانا ہوتا ہے جو خوشحال ہوتے ہیں. آپ کمزور طبقوں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ ان کی تو معیشت پہلے سے بگڑ جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن وہاں ہوتی ہے جہاں آپ حکومت وہاں لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہو. آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کا ہیلتھ سسٹم, آپ کی جاب پروٹیکشن, آپ کی سیکیورٹی, آپ کا انوائرمنٹ. اب پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ یہاں حکومتیں ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں صحیح طریقے سے, اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس کی طرف آئیں. اور خاص طور پہ پوسٹ کرونا سینیریو دیکھیے جہاں پچھلے 3 ماہ سے معیشت بگاڑ کا شکار ہے, وہاں اب آپ بہت زیادہ توقع رکھیں کہ لوگ آپ کو ٹیکس دیں گے, وہ بھی مشکل مرحلہ لگتا ہے. ٹیکس کا نظام ہمارا منصفانہ نہیں ہے. ٹیکس کا نظام ہمارا ایک طبقاتی مسئلہ ہے. ایک خاص طبقے کے اوپر آپ لوگوں کو کچھ اور رعایت دیتے ہیں اور ایک کمزور طبقے کے اوپر آپ ایک اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب بھی ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس رکھتے ہیں وہ یا تو وشش سرکل کے اندر ہوتے ہیں, ریالٹیز سے بہت دور ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹارگٹس کو میچ نہیں کر پا رہے ہوتے, لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتی کہ اگر ہم ٹیکس دیں گے تو حکومت ہمیں اس کے مقابلے میں ڈیلیور کرے گی, ہمارے بنیادی ضروریات, ہماری بنیادی معاملات کے اندر حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ جو گیپ ہے عام آدمی کے درمیان اور حکومت کے درمیان ٹیکسیشن کے کانٹیکس میں, اس کو ہمیں اپنی گورننس کے ساتھ, اپنی پرفارمنس کے ساتھ, اپنی ڈیلیوری کے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے تو آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جب بھی ٹیکس کلیکشن کرنے کی بات کی یا ریفارمز کرنے کی بات کی, آپ نے سلمان شاہ صاحب سے بھی سوال اٹھایا تھا, بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو رولنگ الیٹ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل قسم کی اکانومی چلانا چاہتی ہے, وہ ایسی اکانومی نہیں چلانا چاہتی جس پہ بوجھ ان پہ پڑے, تو وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں حکومتیں کمزور ہیں, ہمارے ہاں جو رولنگ الیٹ طبقے ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں. اب پرائم منسٹر بار بار مافیاز کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کمزور ہے, مافیاز زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں, وہ اپنی شرائط کے اوپر اپنی باتیں منواتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں بہت میجر قسم کی انیشیٹیوز لینے پڑیں گے, ریفارمز کرنی پڑیں گی, حکومت اپوزیشن کو ساتھ ملانا پڑے گا, ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملانا پڑے گا, تب جا کے آپ اپنی اکانومی کو ایک درست سمت میں, ڈائریکشن میں لے کے آ سکیں گے. اور اس ڈائریکشن کی وجہ سے پھر اکانومی جو ہے نا وہ ریوائیو ہوگی. یہ مصنوعی طریقے سے نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے کینسر کا جو مرض ہے اس کو اگر آپ ڈسپرین کی گولی سے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا علی ممتاز صاحب کہ آپ اپنی اکانومی میں ریلیف دے سکیں گے عام لوگوں کو, کمزور طبقوں کو, ان طبقوں کو جو اس وقت زیادہ حکومت کی توجہ کے مستحق ہیں. یہ پھر ایک سیاسی نعرے لگ جاتے ہیں اور یہ سیاسی نعرے رہ جاتے ہیں, اس میں پھر ہمیں ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کی یہ اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن ہے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب اسلام آباد سے ہمیں ہمارے رپورٹر عمر بلال نے بھی جوائن کیا ہے. سلمان صاحب ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, ہر گورنمنٹ کو ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کیے تھے ٹیکس کلیکشن کے بھی, اور جو انڈاکیومنٹڈ ہے ہماری اکانومی اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی, یعنی کہ جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو رجسٹر کرنے کی بھی کوشش کی, جس کی وجہ سے ان کو رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے سے لوگوں نے مخالفت بھی کی کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں غلط کرنے جا رہے ہیں. اور پھر شبر زیدی صاحب آئے ایز چیئرمین ایف بی آر, ان کی بھی کئی ملاقاتیں رہیں تاجروں کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کو وہ انگیج کرتے رہے, لیکن بات کچھ اس طرح سے بن نہیں پائی. اب پھر یہ کرونا آ گیا اور کرونا کے آنے کے بعد تو ظاہری سی بات ہے ٹیکس کلیکشن اور کم ہوئی ہے, اور یہ گورنمنٹ نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہماری کم ہوئی ہے, ہمارے ریونیوز کم ہوئے ہیں.
تو بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سیکٹرز پہ تو خرچ ہمیں کرنا ہی ہے. آئی ایم ایف سے اگر ہمیں فنڈنگ مل بھی جاتی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں فنڈنگ مل بھی جاتی ہے، پھر بھی ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کو تو ہمیں اپنے جاری رکھنا ہی رکھنا ہے. تو ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ بنیادی طور پر اس نعرے کے ساتھ آپ سامنے آئی تھی اقتدار میں کہ وہ ایک بڑی میجر قسم کی ریفارمز کریں گے. اور جیسے آپ نے کہا انہوں نے انیشیٹو بھی لیے، ایف بی آر میں لیا، بیوروکریسی کے اندر لیا، ریلوے میں لیا، باقی محکموں میں لیا. لیکن پرابلم وہاں پہ آ گیا کہ جو آپ کی رولنگ الیٹ ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر ہے، اپوزیشن کے اندر ہے، بیوروکریسی کے اندر ہے، مختلف جگہوں پہ بیٹھی ہے، اس نے ان ریفارمز کو آگے بڑھنے میں سپورٹ کرنے کی بجائے اس میں رکاوٹیں پیدا کی. اچھا اب حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے پاس بڑا واضح قسم کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ اتحادی جماعتوں کی مرہون منت کھڑی ہے، انہیں بھی وہ پولیٹیکل کمپرومائز کرنے پڑے، وہ یو ٹرن لینے پڑے. اچھا اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط علی ممتاز صاحب یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گورننس کی پرفارمنس، آپ کی ڈیلیوری، آپ کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن میٹ ہو رہی ہوں، ان کے بنیادی رائٹس جو ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو لوگ ٹیکس کی طرف آتے ہیں. ورنہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ جب انہیں ہر چیز پرائیویٹائز کر کے لینی پڑیں گی تو پھر وہ حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس کیوں ٹیکس جمع کرائیں. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مغرمت جن کو میں کہتا ہوں، وہ ٹیکس دینے کے لیے عادی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے وہ 50,000 روپے کی جو شاپنگ کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر جو آئی ڈی کارڈ کی شرط تھی، اس کے اوپر کتنی ریزسٹنس تاجر برادری نے کی ہے، کاروباری طبقات نے کی ہے. حکومت کو کبھی مجبور کیا، شبر زیدی کا آپ نے نام لیا، انہیں بار بار وڈرا کرنا پڑا، کبھی کہتے ہم کریں گے، کبھی کہتے نہیں کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہاں ریفارمز کریں گے تو ریفارمز ایک ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں ہوگی. ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، ہر بندہ نہیں چاہے گا کہ یہاں انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ ہو جائیں جس کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑے. لیکن یہ اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک بڑی پولیٹیکل کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی. آپ کی اپنی حکومت کے اندر وہ ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. یہ تو تاثر ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ریفارمز نہیں چاہتے. حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی عمران خان صاحب کو بار بار کہتے ہیں سر اگر ہم یہ ریفارمز کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، پولیٹیکلی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ ریفارمز جو ہے ذرا پوسٹ پون کر دیں. اچھا اب کرونا کے بعد تو اور کہا جائے گا کہ جناب اس وقت حالات اتنے برے ہیں، یہ ریفارمز نہ کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت دعویٰ جتنا مرضی کر لے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر یہ اس برس میں ریفارمز نہیں کریں گے تو اگلے برس جو الیکشن ایئر کے کانٹیکس میں چلے جاتے ہیں وہاں پھر 1.5-2 سال آپ الیکشن پولیٹکس کرتے ہیں، پھر آپ ریفارمز کے ایجنڈے کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں. نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں سہیل لاشاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری. سہیل صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے سہیل صاحب، اس کی بہت دلچسپی ہوتی ہے بجٹ پہ اور جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بجٹ پیش کیا جائے گا، کیسا بجٹ پیش کیا جائے گا. کاروباری طبقہ اس بجٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور اگر ریلیف ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو کس طرح کی ریلیف ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے زیادہ تو چونکہ کرونا کی وجہ سے جتنی بھی ہماری گروتھ ہے وہ تقریباً مائنس میں چلی گئی ہے، تو اس سے ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ دیکھیں اکانومی چلتی ہے 3 چیزوں پہ. پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ انسینٹیو دیں، دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی آپ فیلسٹیشن دیں، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر بھی بزنس نہیں چلتے ہیں، اور حکومت اس وقت دونوں چیزیں دے سکتی ہے جو میں نے پہلے کہا. انسینٹیو دیں، انسینٹیو سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں چیزیں اور ان پہ منیمم ٹیکسز ہوں، اور جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی ہیں، اویلیبل نہیں ہوتا را مٹیریل، اور جس کو ویلیو ایڈیشن کرنی ہوتی ہے اور اسے چیز بنانی ہوتی ہے، اس پہ تو ویسے ہی زیرو ریٹڈ ہونا چاہیے. اچھا سہیل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹیز بھی کم ہونی چاہیے؟ جی فرمائیے. جی سہیل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹیز بھی کم ہونی چاہیے کہ اگر آپ باہر سے کچھ امپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ جو لگائی گئی ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی کم کیا جائے؟ جی بالکل، ان کو سب سے پہلے تو ان کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. جاپان سارا امپورٹڈ چیزوں پہ چلتا ہے، باہر سے امپورٹ کرتا ہے اور اس کے پاس خود کوئی را مٹیریل نہیں ہے اور زیرو ریٹڈ ہے. اور آپ دیکھیے جاپان ٹیکنیکلی ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے،
फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कार्स टू वॉट एवर यू नेम इट, और वो छाए हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्किल डेवलपमेंट करे और बाहर से जो भी इंपोर्ट करना है उस पर 0 रेटेड हो, और साथ साथ फेलिस्टेशन दे। फेलिस्टेशन से मुराद ये होती है कि आओ भी काम करो, और आपके ये 26 महकमे बिजनेसमैनों के पीछे पड़े हैं। रेगुलेटरी से हम नहीं जाते, मगर एक दो महकमे हो जो रेगुलेट करें, जो देखें कि भाई वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अभी आपके जो मेरे दोस्त पहले फरमा रहे थे टैक्सेशन के ऊपर भी, हम चाहते हैं बिजनेसमैन कि हर बंदा जो है वो रजिस्टर्ड हो, मगर रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि हुकूमत को पता होना चाहिए कितनी दुकानें हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग हैं, कौन सर्विस इंडस्ट्री में है, और फिर जब सारा उनके पास डेटा आ जाए तो फिर एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाए जो सारे स्टेक होल्डरों की मुशावरत के साथ, ओनरशिप के साथ वो लगाया जाए, ताकि हर कोई बंदा चाहे 500 रुपया क्यों ना दे रहा हो, मगर हर बंदा कुछ ना कुछ दे रहा हो, तो फिर ही मैं समझता हूँ कि ये बजट और ये इकोनॉमी जो है ये पनप सकती है। ठीक है, लेकिन सोहेल साहब जो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के पनपने के लिए सबको साथ लेके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चलना बहुत जरूरी है, तो ये बजट को पेश किए जाने से पहले तो कोई ऐसी इतलात नहीं मिली कि जहां पर बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और उनसे बुलाकर उनसे सजेशंस ली गई हो कि जी टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपको क्या रिलीफ मिलना चाहिए, क्या फैसिलिटेट किया जाना चाहिए? ये बजट की जो हर साल एक्टिविटी होती है, ये एक अजीब घोरक धंधा है जिसकी अभी तक हमें तो समझ नहीं आई है। आप देख लें पिछले साल के हदफ क्या थे और कितने हमने अचीव किए हैं, तकरीबन हम 90% तो नेगेटिव ही गए हैं, और अभी भी उम्मीद यही है कि जो ये करेंगे, क्योंकि असल बात वही है कि आप लोगों की ज़हनी, मैं मटेरियलिस्टिक बात नहीं, ज़हनी आज़ादी कितनी देते हैं काम करने के लिए। मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कहा है कि जहां से मर्जी पैसा लाओ हम नहीं पूछेंगे, ये थ्रू आउट कर देना चाहिए ताकि जितना भी ग्रे ब्लैक मनी हमारी जेबों में पड़ा है वो बाहर आए, वो सर्कुलेट हो। जब तक पैसा बाहर निकल के सर्कुलेशन में नहीं आएगा उस वक्त तक यही हाल रहेगा कि आप जैसे कॉन्स्टिपेशन में होते हैं ना, कि हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, तो वो हालात है इस वक्त हमारी इकोनॉमी की। स्टैगनेंट हुई है, जाम हुई है। उसको स्टिमुलेट करने के बाद, और खास तौर पे अगर हमने कोरोना वायरस के बाद भी कुछ सबक ना सीखा, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती होगी कि हम अपनी इकोनॉमी को खोलें, रेड टेप खत्म करें, करप्शन जो कदम कदम पे है उसको खत्म करें। बड़ी करप्शन की मैं बात नहीं कर रहा चीनी वाली और आटे वाली, मैं आम करप्शन की बात करूं कि आप कनेक्शन नहीं ले सकते, एनओसी नहीं ले सकते, आप कोई काम ही नहीं कर सकते दुनिया में इस वक्त, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस और जो तबार है वो लूज कर दिया है इस दौर में। जी बिल्कुल, आपने जो ये एनओसीज वाली बात की है सोहेल साहब, ये तो फैसिलिटेशन के जुमरे में आता है। जो आपने 3 शुरू में बातें बताई थी कि जी 3 ये पॉइंट्स बड़े आम हैं, उनमें आपने फैसिलिटेशन की भी बात की है, तो ये एनओसीज वाला जो मामला है ये फैसिलिटेशन में आ जाता है, और वहां पर इदारों को अहकामात जारी करना बहुत जरूरी है कि जी आप लोगों के लिए चीजों को आसान करें, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर बने, ना कि ये कि प्रॉब्लम मेकर बने आप, और उनको फैसिलिटेट करें ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। आपने अभी इंपोर्ट ड्यूटीज की बात की, उनको कम किया जाना चाहिए, तो लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करती रही है, इंपोर्ट को डिस्करेज करती रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट पे पाबंदी भी लगी या इंपोर्ट पे ड्यूटीज बढ़ा दी गई ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो। देखें, इंपोर्ट का जो एक आजकल मंत्रा चल रहा है कि जी लग्जरी आइटम्स ना इंपोर्ट करें। भाई अब दुनिया में कोई चीज बेसिक नीड नहीं रही। एक दौर था जब हेल्थ और एजुकेशन हम समझते थे कि बेसिक नीड है, अब तो मोबाइल फोन भी आपका बेसिक नीड है। अब आज की दुनिया ये कह रही है कि इंटरनेट भी इंसान की बेसिक नीड है, तो बेसिक नीड्स भी बढ़ती चली जाती हैं, और उस सारी बेसिक नीड्स को देखते हुए हमें अपने फैसले करने चाहिए। उसमें ऐसा ही है कि देखें, वो चीज जरूर इंपोर्ट करें और विदाउट ड्यूटी, विदाउट कस्टम, विदाउट एनीथिंग जो यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती, और उससे आगे आप चीजें बना के बेचेंगे। ये आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक चीज है ना, जैसे चॉकलेट इंपोर्ट कर ली, वो तो इंपोर्ट की खा ली, उससे तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, वो चाहे आप ना करें, मगर ये आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी कि कौन से आइटम है जो हम यहाँ आके बनाएं, और उससे हम मजीद दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने अंदर लोकल भी उसकी हम जरूरत पूरी कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त सबसे जो पॉजिटिव हमारा ग्रोथ हुई है वो एग्रीकल्चर में थोड़ी सी हुई है।
ہمیں ایگریکلچر کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے، جس میں ہم نے ماڈرنٹی لے کے آنی ہے، پانی کا ضیاع روکنا ہے، اور ہم نے جیسے ابھی ٹڈی دل کھا گیا ساری فصلیں ہماری، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ بیٹس نے بھی یعنی چمگادڑوں میں نے بھی ملتان میں حملہ کر دیا ہے۔ تو وی شوڈ بی پرپیئرڈ، اور ایگریکلچر جس کے گھر میں دانے اسی کے سیانے، اگر وی ہیو فوڈ انف ٹو لیو، ہمیں بہت سی چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے ایم ایف وغیرہ چیزوں سے، اور ہمیں اپنا انٹرنل دیکھنا ہے آئی ایم ایف سے بھی نیگوشیٹ کرتے ہوئے۔ اب دیکھ لیں ٹارگٹ 5.5 ٹریلین تھا، ہم 4.9 ٹریلین بھی نہیں کر سکے، ریوائز کر کے بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔ تو ہمیں بجٹ بناتے ہوئے اپنی چادر دیکھنی چاہیے، اور جتنا ہم لون لینا چاہتے ہیں، اب لا تو یہ ہے کہ 60% آف دی جی ڈی پی سے زیادہ آپ لون نہیں لے سکتے، ہم 90% پہ چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ملک میں اگر آپ نے ورٹیکل گرو کرنا ہے تو اٹ از تھرو دی ٹیکنالوجی۔ تو میری بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے گرو کرنا ہے ورٹیکلی تو دیٹ از تھرو ٹیکنالوجی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زور دیں۔ آج تک کسی حکومت نے کوئی مد نہیں رکھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ تھنگز لائک دیٹ۔ تو بھائی اس میں رکھیں پیسے تاکہ لوگ ایجاد کریں۔ ہم تو کاپی کیٹ ہیں، جس نے جو بنایا اس کو کاپی کر لیا، وہ بھی ہم بے دلی سے کرتے ہیں، اور پھر ویری ویل سیڈ سہیل صاحب، آپ کا ہمیں اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ پے آف کرے گا، پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم اپنے رپورٹر عمر بلال کی طرف اب چلتے ہیں اسلام آباد میں۔ عمر، کیا پوزیشن ہے اسلام آباد کی، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سہیل صاحب کو سنا، اور بڑی ان کی پازیٹیو رائے تھی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے، جو تاجر طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور ان کے لیے مشکلات کو آسان کیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں ملایا جائے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف محض خواہشات ہی رہ جاتی ہیں، ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں عمل نہ ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے۔ یہ سہیل اشاری صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کی، آپ نے بھی سوال اٹھایا علی ممتاز صاحب۔ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں، وہاں جو بجٹ بننے کا جو پروسیس ہوتا ہے، اور بجٹ سے پہلے جو مارچ سے لے کے اپریل مئی تک آپ مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس کے تحت ان کے کنسرنز کو انگیج کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو یہ ایکسرسائز نہیں ہوئی، نہ آپ نے دیکھی، نہ میں نے دیکھی، نہ کسی نے کی ہے، کیونکہ بیوروکریسی عمومی طور پہ حکومت کو کہتی ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے چیزیں پلان کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ بزنس سٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان گیپ آ جاتا ہے۔ ایک بات تو پرابلم یہ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر کچھ کرنا بھی چاہے، تب بھی میں دیکھتا ہوں کہ بیوروکریسی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ کا ہے۔ وہ چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ کڑوی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ایک روایتی ٹریڈیشنل بیسس پہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو امیڈیٹ ایشوز ہوتے ہیں نا ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مڈ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ کا اس میں ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ ابھی یہ جو سہیل اشاری صاحب بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کے ہاں ادارہ جاتی نظام کہاں بنا ہے؟ ہر بزنس کمیونٹی کا بندہ جو ہے وہ آپ کے سرکاری اداروں سے، اور خود پرائم منسٹر اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایف بی آر ہے یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ اچھا، اب جب آپ کے اداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہاں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ مجھے بتائیے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو اس طرح سے مستحکم نہیں کیا، اور صرف میں اکنامک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، آپ کے ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن، جب آپ ان کو بلڈ نہیں کر رہے اور آپ ان کو روایتی طریقوں سے چلا رہے ہیں، تو وہ نتائج بھی تو آپ کو روایتی طریقے سے ہی دیں گے نا۔ اس لیے میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں، علی ممتاز صاحب، پاکستان کے نظام میں ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں حکومت اور اپوزیشن اور ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈر ہیں، یہ مل کر اس سرجری کو کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ گیند جو ہے وہ عملی طور پہ ہماری سیاسی حکومتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے۔ وہ کرنا بھی چاہیں تو آپ کے مختلف جو رولنگ ایلیٹ کے لوگ ہیں، وہ جو مافیا ہے جن کو آپ کہتے ہیں انٹرسٹ گروپ میں، وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں،
اگر آپ یہ جو ابھی کہا لشاری صاحب نے کہ کورونا کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ آپ اپنی بجٹ پالیٹکس کو ری وزٹ کریں, آپ اس کو ری اسٹرکچر کریں, آپ اس کو ری ڈیفائن کریں. سلمان صاحب, ادروائز یہ ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں ہو سکے گا. ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی, ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا اس سلاٹ کے لیے اتنا ہی تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ تشریف لائے اور آپ نے ناظرین کو اپنی رائے سے آگاہ کیا, اور بات ہوئی بجٹ کو لے کر جو آج پیش کیا جا رہا ہے. ابھی سہیل لاشاری صاحب نے جو بات کی, پھر اس پر سلمان عابد صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیوروکریسی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے, اور بیوروکریسی کے معاملات ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں. بیوروکریسی کو اس بات سے کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کا نظام چلتا ہے نہیں چلتا ہے. ان کو بس ان کے ہاتھ میں اختیار ہے, ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے, انہوں نے اس کو چلانا ہوتا ہے. اور اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں شکایت بھی کرتے ہیں اور بجا بھی ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے. اور اگر یہ انوائرمنٹ ہوگا تو پھر کام کوئی کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ ابھی یہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی, پیٹرول مل نہیں رہا, پیٹرولیم کمپنیز آگے پیٹرول پمپس کو, بہت سے پیٹرول مالکان کا یہ کہنا ہے, پیٹرول پمپ مالکان کا, کہ جی ہمیں پیٹرولیم کمپنیز آگے فیول نہیں دے رہی, تو اگر جا کر پیٹرول پمپس کو ہی سیل کر دیا جائے گا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, تو پھر یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو پیٹرول فروخت کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اگر آگے سے پیٹرولیم کمپنیز ان کے خلاف اصل میں ایکشن ہونا چاہیے, وہی اگر آگے سپلائی نہیں دیں گی تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. لیکن ہوتا یہی ہے ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے کہ جو بگ فش ہیں, جو بڑی مچھلیاں ہیں, وہ بچ جایا کرتی ہیں, اور جو نیچے لوگ ہیں ان کو ستایا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے جو بجٹ ہے یہ اس مشکل وقت میں, اس پریشانی کے دور میں لوگوں کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹیں لے کر آئے گا, اور کچھ لوگوں کو اطمینان ملے گا, اور کہیں سے کوئی بہتری کی خبر سننے کو ملے گی. مجھے علی ممتاز کو آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.